अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ आपका मेज़बान मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज हम करंट अफेयर्स पे बात करेंगे। करंट अफेयर्स की जब बात होती है उसमें तकरीबन तमाम मौज़ूआत का अहाता हो जाता है, सियासत भी आ जाती है। और करंट अफेयर्स को मैं तो अक्सर अंडर करंट अफेयर्स भी कहता हूँ कि अंडर करंट्स क्या है मुल्क में। हमारे यहाँ बेशुमार पोटेंशियल है, बेशुमार लीडरशिप क्वालिटीज रखने वाले लोग भी हैं जो आगे भी लीडर्स भी पैदा कर। कहाँ पे कमी है, क्या फुकदान है, नेशनल कोहेसिवनेस या यूनिटी जो है उसकी भी कमी देखने में मिलती है। और दुनिया की बड़ी बड़ी कौमों से, बड़े बड़े मुल्कों के साथ हम बाकायदा कंपेयर कर सकते हैं अपने ह्यूमन रिसोर्स को। और नेचुरल रिसोर्स में तो पाकिस्तान माला माल है। तो इसमें हम सारा चाह रहे हैं कि हम आज गुफ्तगू करें कि ऐसी शख्सियत के साथ जिनका बड़ा वसी तजर्बा है, ना सिर्फ सियासत में बल्कि एजुकेशन में और बाहर के ममालिक में भी अपनी खिदमात सर अंजाम दी और बड़ा क्लोजली चीज़ों को देखा, गहरी नज़र रखते हैं। मेरी मुराद है जनाब सीनियर सियासी रहनुमा और साबिक वजीर तालीम पंजाब जनाब मियाँ इमरान मसूद साहब। मियाँ इमरान मसूद साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं स्पेशल टीवी टॉक में। सर, हाउ यू फाइन, आप कैसे हैं? जी थैंक यू सो मच, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मियाँ साहब, मैंने जैसे अभी कहा कि मैं तो कभी कभी करंट अफेयर्स को अंडर करंट अफेयर्स भी कहता हूँ। वो इसलिए कि चूंकि हमारे यहाँ क्या दुनिया भर में ऐसे ही है, तो लेट अस बी लिटिल प्रैग्मेटिक अबाउट इट कि जो चीजें जाहिर नजर आ रही होती हैं उनके नीचे जेर जमीन कई अंडर करंट्स चल रहे होते हैं। और हमारे यहाँ तो ये एक सिलसिला ऐसा रहा कि पॉलिटिक्स में बड़ी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी हुई, इंटरवेंशन भी हुई, खारजा पॉलिसी बनती है तो उसमें कहीं से डिक्टेशन आ जाती है। अभी हाल मैंने को बहुत ज़्यादा देर नहीं, मैंने अमेरिकन एम्बेसडर का इंटरव्यू किया डोनाल्ड ब्लूम का, तो उनके साथ बातें हुई। वो भी कुछ अपने एक सुपर पावर का जो अपने कंसर्न्स होते हैं और कंसर्न भी जरूर से ज़्यादा ही होते हैं उनके, तो उसका भी इजहार करते रहे बरमला। फिर मैंने चाइनीज एम्बेसडर से किया। तो मियाँ साहब ये बताएं कि मुझे तो बड़ी होप है इस नेशन से, लेकिन ये जो इस वक्त महंगाई का तूफान है, बदअमनी सी है, एक तो समाजी इंसाफ भी नहीं है, तो वे आर वी हेडिंग, ये हाउ टू ओवरकम ऑल दिस जनाब? जी थैंक यू मियां साहब, आपने थैंक यू, आपने मेरा तारुफ भी करवाया और आपने इंट्रो जो दिया। और जी नाना अंडर करंट्स की आपने बात की, बिल्कुल अंडर करंट्स होती हैं। जी जी। देखिए हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा इतना सुपर ह्यूमन रिसोर्स है और नेचुरल रिसोर्स भी बहुत ज्यादा है। नो डाउट, नो डाउट। और लीडरशिप भी बड़ी बड़ी ज्यादा है हमारे पास, और पोलिटिकल कह लें एक्टिविज्म बहुत जबरदस्त है, यूथ बहुत ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते जी। There's something lacking somewhere। बिल्कुल ऐसी कमी नजर आती है कि मुल्क एक कदम आगे बढ़ता है तो साथ ही कुछ अरसे बाद जो है 2 कदम फिर से पीछे हमको जाना पड़ता है। मैं माफी चाहता हूँ मियां साहब, मैं तो कहता हूँ 10 कदम पीछे चले जाते हैं एकदम। जी बिल्कुल, वो मैंने जरा आपने जरा कुछ ज्यादा एहतियात की, ठीक है, सही कह रहे हैं आप, वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैकवर्ड्स, ताकि लोग मायूसी का शिकार जी जी, मायूस तो नहीं करना यकीनन। लेकिन ये कि सच भी तो बोलना है ना जी, और सच्चाई से भी काम लेना है। जब तक हम अपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जब तक हमें ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता चलेगा, ग्लोबल और इंटरनेशनल तो बड़ी दूर की बात है, जी जी, पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात और हालात हैं उसको काबू करना बहुत सख्त उसकी जरूरत है। ठीक है। हमारे यहाँ सूबाई तासुब बहुत ज्यादा है, सूबाइयत बहुत ज्यादा है। जी जी, चारों सूबों के अपने अपने मसाइल हैं। बलूचिस्तान अपनी बोली बोलता है, सिंध अपनी बोली बोलता है, जी जी, पंजाब को जालिम समझा जाता है, केपी की अपनी एक दास्तान है। तो हमें तो उसको ठीक करना है सबसे पहले। हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, हो भी गया है और थोड़ा बहुत रह गया है। लेकिन हम कोई लूज पॉइंट दुश्मन को नहीं देना चाहते अपने, हम नहीं चाहते। ये बहुत उम्दा बात है आपने की। जी, हम दुश्मन को आप अपना लूज पॉइंट ना दें, अपना कोई वीक पॉइंट ना दें। देखिए ना, हमारी जो बका है वो हमारी सलामती में, हमारे इत्तेफाक और इत्तेहाद में हमारी सलामती है, यकीनन। अब हमारे यहाँ जो हमारे नेबर्स हैं वो इतने कोई
کہہ لیں فرینڈلی نہیں ہے، نہ اتنے کوئی پیار محبت والے ہیں. ہمارا اچھا بھلا مقابلہ ہے ہمارے نیبرز کے ساتھ، چاہے وہ افغانستان ہو یا وہ انڈیا ہو. ٹھیک ہے. اب افغانستان نے اپنی ڈیورنٹ لائن جو ہے وہ کلیم کر لی ہے. انڈیا پہلے ہی ہمارا خطہ مار کے بیٹھا ہوا ہے. جی. اور بلوچستان میں کسی وقت بھی کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے. بہرحال یہ لمبی باتیں ہیں. بڑی ٹربولنس ہے وہ. جی. ہاں، اور تو ہمیں جو ہے ان چیزوں پہ سب سے پہلے نظر رکھنا ہے. کیا ایسی چیز ہے، ایسی بائنڈنگ فورس ہے کہ چاروں صوبوں کو اکٹھا رکھے؟ وہ ہم نے بائنڈنگ فورس ہمیں ڈھونڈنی ہے. ٹھیک. یہ بائنڈنگ فورس تبھی ملے گی جب آپ ان علاقوں کے جو سول رائٹس ہیں، ان کے جو بیسک رائٹس ہیں، ان کے جو صوبے کے رائٹس ہیں، ہم ان کو دیں، ایکویلٹی نظر آئے تو یہ معاملہ آگے چلے گا. تو اب پرابلم یہ ہے کہ ہر لیڈر، ہر جماعت جو ہے وہ اپنے اپنے، کوئی سندھ کارڈ کھیلتا ہے، کوئی کالا باغ کا کارڈ کھیلتا ہے، کوئی بلوچستان کا کارڈ کھیلتا ہے، اور سب کا ٹارگٹ جو ہے وہ پنجاب کی طرف ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو مظلوم شو کریں اور ہم جو اپنا حصہ لیں یا ہمیں زیادہ ڈیولپمنٹ فنڈ ملے وغیرہ وغیرہ سارا کرے. تو ہمیں اس چیز کو کنٹرول کرنا. اچھا لیڈر وہ ہے، پاکستان کا کوئی پرائم منسٹر ایسا ہونا چاہیے. بڑے آئے ہیں جو ہمیشہ ملک کی سلامتی کی بات کرتے ہیں، لیکن چیزوں کو ہمیں کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. نمبر 1. دوسری بات میاں صاحب یہ ہے کہ اکنامک، دیکھیں ہم بے شک امریکہ کے کیمپ میں چلے جائیں یا رشیا کے کیمپ میں چلے جائیں یا چائنا کے ہم اتحادی ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن سب سے پہلے اپنا پیٹ ہے، سب سے پہلے اپنی اکانومی ہے، سب سے پہلے اپنے بچے ہیں. ہم کسی کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اپنی قربانی تو نہیں دے سکتے، نمبر 1. اور اپنی قربانی کو، اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے بار بار قرضے بھی نہیں ہم لے سکتے. اب قرضہ لے لیا ہم نے IMF سے اور اتنی ہم خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن قرضہ واپس کس نے کرنا ہے؟ یہ اصل تو سوال یہ ہے. قرضہ لینا تو کوئی بات نہیں ہے، قرضہ دینا اصل بات ہے. تو قرضہ جب دیں گے تو ٹیکسز بڑھیں گے، مہنگائی ہوگی، پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا ہے، ڈالر بڑا اوپر چلا گیا ہے. کون قصوروار ہے اگر پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا ہے؟ آیا ہم نے کبھی اپنا انالیسس کیا ہے کون سی فورسز قصوروار ہیں؟ سیاستدان قصوروار ہے یا اپنا بیوروکریٹ قصوروار ہے؟ کون قصوروار ہے اس پیسہ جو ہمارا ڈی ویلیو ہو گیا ہے؟ اگر ہمیں اکانومی کا دھکا لگ چکا ہے بڑی بری طرح، who is responsible؟ خیر اس کو بھی چلیں چھوڑے، اس کو ہم چھوڑتے ہیں. تو ہمیں وہ اعتماد دینا ہے اپنی عوام کو، ہمیں وہ کانفیڈنس دینا ہے. اگر ہماری عوام کو یہ اعتماد آ جائے کہ ہاں ہمارے ہاں ایسی لیڈرشپ ہے جو پاکستان کو اس پرابلم سے نکال کے لے جائے گی، تو ایسے اعتماد کی ہمیں سخت ضرورت ہے. جب آپ کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، جب لالیسنس آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے، بنیادی حقوق کی پامالی آپ دیکھنا شروع کر دیں، اور آج کل آپ کو نظر آ رہی ہے کس طریقے سے سیاسیوں کو سپریس کیا جا رہا ہے، پریشر میں دیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ سارا، تو پھر آپ کے ہاں سے کیپٹل فلائٹ ہو جاتی ہے، پیسہ آپ کے ملک سے نکل جاتا ہے باہر، اور ریسورس بھی جو ہے وہ برین ڈرین بھی آپ کا ہوتا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے. جی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس کو اب ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ ٹھیک اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ پاکستان اپنی اس انریسٹ سے نکلے، آپ کا سیاسی جو پہیہ ہے وہ چلے، آپ کے اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر کے نئے الیکشن میں چلے جائیں، نئی لیڈرشپ آئے، ایمانداری سے کام ہو، اور جو ہے وہ معاملات آگے چلیں، تب جا کے یہ مسئلہ میاں صاحب سلجھے گا، ورنہ یہ مسئلہ نہیں سلجھے گا. میاں صاحب مجھے آپ نے یاد کرا دیا، مجھے ذوالفقار علی بھٹو کی ایک آخری سپیچ سننے کا اتفاق ہوا. I was in the parliament، اسلام آباد میں موجود تھا. تو وہ ایک بات کہتے تھے، اور بھی کئی باتیں انہوں نے کی. وہ ایک بات جو آج مجھے بڑی ریلیونٹ دکھائی دے رہی ہے، perhaps you may agree، کہ they are putting the clock back. تو یہ واقعی آپ جیسے ابھی کہہ رہے ہیں، میں واقعی بات ہم لوگوں کو مایوس تو نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن there are certain elements جو ہمیں کچھ کلاک کو واقعی وہ پیچھے کی طرف گھما رہے ہیں، کہ بجائے ہم ارتقاء کے منازل طے کر کے اتنی بڑی، آپ نے بڑا اچھا لفظ بولا، سپر
ہیومن ریسورس، یعنی کہ یقیناً اس کو دنیا مترف ہے اس کی. آپ کا پروفیشنل کس طرح لوہا منواتا ہے باہر جا کے، آپ خود بھی باہر رہے، بڑی خدمات انجام دی، تو یہاں اس کو وہ انیبلنگ انوائرمنٹ ہی نہیں ہم دے پا رہے. تو یہی تو ایک بات ہے، یہ تو بہت بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے. دیکھیں سر، ہمیں اپنی ہسٹری سے سیکھنا چاہیے، اور اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو ہسٹری سے سیکھے. 1970s کی اور 77 کی اور یہ 70 اور 80 کے درمیان کی جو پولیٹیکل ایرا تھا، جی جی، وہ جیسا بھی تھا ہم اس سے نکلے اور 2023 میں ہم آئے. بڑی ہم نے اس دوران قربانیاں بھی دیں، اسمبلیاں بھی توڑوائیں، مارشل لاز بھی آئے، کوڑے بھی کھائے، جیلیں بھی بھگتیں، ایبڈوز بھی لگے، بہت کچھ ہوا. اب 2023 میں ایک یہ فیلنگ ہے کہ پاکستان کی ڈیموکریسی کو کوئی ہلا نہیں سکتا. پاکستان کی ڈیموکریسی بڑی سٹیبل ہے. پاکستان میں ڈیموکریسی کا بول بالا ہوگا، آٹوکریسی کا جو ہے وہ بول بالا نہیں ہوگا، بیوروکریسی کا بول بالا نہیں ہوگا، مارشل لا نہیں لگیں گے، عوامی رائے، عوامی ول جو ہے وہ سامنے نظر آئے گی، پریویل کرے گی. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو کلاک ہے وہ آگے کی جانے بجائے وہ اینٹی کلاک وائز وہ واپس چلا گیا ہے، اور فلور کراسنگ بھی شروع ہو گئی ہے. لوگوں نے اپنی پارٹی کو بھی چھوڑنا شروع کر دیا. ہر قسم کے الزامات کی بھوچاڑ شروع ہو گئی. پولیس اسٹیٹ ہونے کا صحیح نمونہ جو ہے وہ اب دکھائی دینے لگ پڑا، وہ دکھائی دینے لگ پڑا. تو آپ نے انویسٹمنٹ کہاں سے لینی ہے میاں صاحب؟ اس حالات میں کوئی فورن انویسٹر پاگل کا بچہ جو یہاں پر آ کے اپنا پیسہ انویسٹ کرے گا؟ آپ کا تو لوکل انویسٹر ہی نہیں پیسہ انویسٹ کر رہا یہاں پہ. بالکل نہیں. دیکھیں میاں صاحب، لوگ باقاعدہ بزنس سرکل میں ایک لفظ کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ شائع، یعنی کہ انویسٹر شائع ہوتا ہے، اور وہ تو ایک دم انویسٹر تو بھاگتا ہے نا، اس کے سٹیکس بہت بڑے ہوتے ہیں. جب وہ ملک میں دیکھتا ہے بدامنی، انسرٹنٹی، اور یہ بند گلی میں ہم جب داخل ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ جس ملک کی وہ سلامتی ایٹ سٹیک ہے یا پتہ نہیں کیا فیوچر ہے، تو واقعتاً وہ ملک کے اندر بھی سرمایہ کار جو ہے وہ بھی گھبرا جاتا ہے نا. نہیں، باہر کا سرمایہ کار تو جو جسے ہم کہتے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، وہ تو واقعی ملک کے اندر نہیں انویسٹمنٹ چل رہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹا منہ بڑی بات، دکھ بھی ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ سیاستدانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ محسوس کرتی ہیں کہ وہ اپنے بل بوتے پہ اقتدار پہ نہیں آ سکتی. انہیں ایک فورن ہیلپ چاہیے، انہیں ایک اسٹیبلشمنٹ کی ہیلپ چاہیے. تو اگر تو یہ فیلنگ ہے تو پھر ٹرو ڈیموکریسی تو نہ ہوئی، ٹرو لیڈرشپ تو نہ ہوئی، ٹرو مینڈیٹ بھی نہ ہوا. اور مینڈیٹ کو آپ جو ہے وہ اگر ڈسٹروائے کرتے ہیں یا اس کو فیبریکیٹ یا اس کو مینوفیکچر کرتے ہیں یا اس کو اپنی مرضی سے سب مطابق لگاتے ہیں، تو یہ پاکستان کا اس میں نقصان ہوگا. پاکستان کو سٹیبلٹی چاہیے. پاکستان کو آپ میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے سیکٹر میں کیا کچھ ظلم نہیں ہوا. آپ اپنا اٹھا کے دیکھ لیں، پالیٹکس اٹھا کے دیکھ لیں، اسمبلی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے سیاستدان کے ساتھ کیا کیا تشدد نہیں ہوا. آپ ادارے دیکھ لیں، اداروں کی پامالی جو ہے وہ عروج پہ ہے اس وقت. اور جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہاں پر یہی کہا جاتا ہے کہ پیسے دے کے کام کروا لو، اور رشوت کا بازار گرم ہے. اور یہ جو ویلیوز والی جو معاشرہ ہے، جو ویلیوز والی سیاست ہے، وہ ختم ہوگی ہوئی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ گریس شو کرنی ہے کسی سیاستدان، ہم نے تو کوئی گریس ہی نہیں دیکھی. یہاں تو سیاستدان ہی سیاستدان کو کٹواتا ہے اور پھر یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی باری بھی آنی ہے، اس کی باری بھی آنی اور آ جاتی ہے پھر وہ پہیا تو پورا ہو جاتا ہے، پھر باری آ جاتی ہے. تو یہ ہمیں اپنی جو رینک اینڈ فائل میں درستگی لانی پڑے گی سر. ہمیں لارجر بہت ضروری ہے، ہمیں لارجر انٹرسٹ دیکھنا ہے. ہمیں اپنی سیٹوں کو نہیں دیکھنا، نہ اپنی سیٹوں کو بچانا ہے، نہ اپنی جماعتوں. ہمیں اپنے پاکستان کو کے لارجر انٹرسٹ کو دیکھنا ہے.
ہم آج کل جو میڈیا ہے وہ سوشل میڈیا جو ہے وہ گلوبل میڈیا ہے. ہم نے پاکستان کی تمام بری اور نیگیٹو باتوں کو ہم نے سوشل میڈیا کے تحت ہائی لائٹ کر کے ہم نے انٹرنیشنلی اپنا کہہ لیں ایک معیار اور ایک اپنا امیج کو مزید ہم نے گرا دیا ہے, مسخ کر دیا جی, ختم کر دیا جی, مسخ کر اتنی دیا, بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے وہ جی. اور آپ کو پتہ ہے کچھ چیزیں بتانے والی نہیں ہوتی ہیں. صحیح بات. اب آپ کے گھر میں کوئی رشتہ لے کے جب آتا ہے بچے یا بچی کا, تو آپ بری چیزوں کو بچاتے ہیں, آپ نہیں بتاتے جی, آپ چھپاتے ہیں اور اچھی چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں. ہمیں پاکستان کا ایک اچھا فیس دکھانا ہے پوری دنیا کو. اب ہم اگر برا فیس دکھاتے رہے, چونکہ ہم نے اپنے مخالف کو دبانا ہے, چونکہ ہم نے اپنے سیاسی مخالف کے خلاف ہر بات ہم نے کرنی ہے. اب دیکھیں نا, اب یہ سائفر کا کیس پھر سے اجاگر ہو گیا, پھر سے اپنا آ گیا. اگر سائفر کا کیس اجاگر کیا گیا تھا, اگر وہ غلط تھا تو اب بھی تو غلط ہے نا, کہ اگر آپ اس کو پھر سے لے آئے ہیں. اس کو ٹھپ ہی کر دیں آپ, مطلب تھوڑا اس میں انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا, چونکہ میں نے بتایا نا جی میرے ایمبیسڈر ڈونلڈ بلوم سے دو بات چیت ہوئی, تو اس میں یہ سائفر کی بھی بات ہوئی. تو میرا خیال ہے اب ہر روز اگر ہم کسی نہ کسی جگہ کسی کو اکساتے رہیں گے تو آئی تھنک اٹس ناٹ گڈ فارن پالیسی, میرا خیال ہے. Not at all, sir, not at all. میرا خیال ہے میاں صاحب دنیا اب انٹر ڈیپینڈنٹ ورلڈ ہے, اس میں تو گڈ ول جو ہے, اور آپ نے جیسے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارا جو اچھا چہرہ ہے وہ سامنے دنیا کے آئے, تو پھر آپ اس انٹر ڈیپینڈنٹ ورلڈ میں سروائیو بھی کر سکتے ہیں, تھرائیو بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے تو یہ ٹھان لیا کہ بس ہم شاید ہر چیز جو ہے اوور کم کر لیں گے اور کوئی بات ہی نہیں ہے, کوئی بات نہیں والی پالیٹکس نہیں چلے گی. ایک پوائنٹ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میاں صاحب, ہم نے اپنی سیاسی جنگ لڑنے کے دوران جب صوبائی اسمبلی میں حمزہ شہباز اور چودھری پرویز الہی صاحب کا وزارت اعلیٰ کا مقابلہ تھا, جی تھا نا, آپ کو یاد ہوگا؟ جی, بہت اچھی طرح یاد ہے. اور جس طریقے سے ڈپٹی اسپیکر نے وہ کنڈکٹ کروایا, جس طریقے سے پولیس اندر آئی, مارا پیٹا, لیجسلیٹر کو پولیس والوں نے گھونسے مارے. اسمبلی میں پولیس کے داخلے کا کبھی تصور ہی نہیں تھا. کبھی نہیں ہوا نا سر, کبھی ایسا نہیں ہوا. جی. اور پھر ہوٹلوں میں اجلاس بلائے گئے, اس کے بعد وہاں پر جو ہے وہ اجلاس منعقد ہوئے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی. پھر جب ریلیز ہوئی, پھر 25 مئی کو جب عمران خان صاحب اسلام آباد میں گئے, وہاں پہ شیلنگ ہوئی, جو کچھ بھی ریلیز میں ہوتا رہا ہے. یہ دنیا نے یہ دیکھا نا سر. ہاں, پھر عدم اعتماد کے دوران جو کچھ ہوا, جو ہارس ٹریڈنگ ہوئی, جو بندے بکے, جنہوں نے اپنا ایمان چھوڑا, وہ بھی دنیا نے دیکھا. اس کے بعد پھر 9 مئی کا واقعہ آ گیا. 9 مئی کو جو کچھ ہوا, تو دنیا تو یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ پاکستان از اے irresponsible نیشن. پاکستان تو ادھر تو کوئی رسپانسبل ہے ہی نہیں ہے. ادھر تو کوئی بندہ اپنا کوئی قانون قاعدہ, کوئی کسی قسم کا ڈسپلن. سیلاب آیا ہے, زلزلہ آیا ہے, مر گئے لوگ, ابھی تک ریہیبلیٹیشن سیلاب کی ہو نہیں سکی. کووڈ آیا, گزرا, اس میں سے ہم نے کامیابی سے گزارا. لیکن ہماری اکنامک سچویشن جو ہے وہ آج بھی بڑی خطرناک ہے, اور ہمارا ڈسپلن جو ہے وہ بہت برا ہے, اور ہماری سینکٹی جو اداروں کی ہے وہ نوز ڈائیو نیچے چلی گئی ہے. اور ہم نے جوڈیشری کے اوپر بھی ہم نے اپنا الزامات کسے, ہم نے سیاستدانوں پہ بھی, پارلیمنٹ پہ بھی ہم نے اپنا الزامات کسے, ہم نے میڈیا کو بھی ہم نے مس یوز کیا, ہم نے اپنے نیشنل اثاثے ادارے ان کو بھی ہماری پامالی ہم نے سامنے ہوتے دیکھی. تو ہم کہاں پر کھڑے ہیں سر؟ یہ خدا کا واسطہ ہے, یہ ہمیں ریلائز, اور یہ کون ریلائز کرے گا؟ یہ وہ لوگ ریلائز کریں گے جو اپنے آپ کو اس ملک کے سب سے بڑے محافظ سمجھتے ہیں, جو اپنے آپ کو محب وطن سمجھتے ہیں, چاہے وہ سیاسی جماعتوں کے لیڈران ہوں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہوں. اب وقت آ گیا, خدا کا واسطہ ہے, کس بات کا ہم ویٹ کر رہے ہیں؟ وی ڈونٹ ہیو مچ ٹائم ناؤ.
ہمیں ڈیزاسٹر ہمیں ان چیزوں کو سر سمیٹنا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے, سمیٹنا ہے. ہم نے اچھا کیا, برا کیا, زیادتی ہوئی, ظلم ہوا, جو کچھ بھی ہوا, اب ہم نے اس کو سمیٹنا ہے. Let us forget it. Let's forget it. اس کو آگے چلیں, اسٹیپ فارورڈ لیں, ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس نیشنل کاز ہے, نیشنل چیلنجز کیا ہیں. We have to cope with these challenges. اور چیلنجز تو میاں صاحب میرا خیال ہے آپ 100% ایگری کریں گے کہ اب ہم جس لیول پہ چلے گئے ہیں, جس ہم ڈارک زون میں جا کے داخل ہو گئے ہیں, اس میں تو اب ہم نے کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ اور کولیکٹیو انڈیور ایفرٹ کے ساتھ اسے نبرد آزما ہونا ہے, ادروائز تو ہم پیرش ہو جائیں گے میرا خیال ہے. میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ نیشنل اکانومی کو بہتر کرنا ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں بولنا چاہیے. جی, ہمارے نزدیک نیشنل سیکیورٹی سب سے سپریم ہے. تو نیشنل سیکیورٹی میں کو اٹین کرنے کے لیے, اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے, اٹین کرنے کے لیے, پاکستان کا امیج بہتر کرنے کے لیے ہمیں اپنے منہ کو بند کرنا پڑے گا. سیاستدانوں کو, سیاسی جماعتوں کو شٹ اپ ہونا پڑے گا, کیونکہ ہماری ملک کی ساکھ جو ہے وہ پہلی بڑی خراب بدنام ہوگی, مزید جو ہے وہ بدنام نہ ہو. ہمیں کہیں رکنا پڑے گا, ہمیں کہیں انٹرول لینا پڑے گا سیاسی جماعتوں کو, اور پاکستان کی بہتری کی طرف سوچنا پڑے گا. ہمیں اگر کچھ چیز چھوڑنی بھی پڑی تو پاکستان کے لیے ہمیں چھوڑ دینی چاہیے, اقتدار کو چھوڑ دینا چاہیے, کوئی فرق نہیں پڑتا, پھر آ جائے گا اقتدار, آ جائے گا, آتا رہے گا. لیکن اگر ہم اپنی ضد پہ اڑے رہے, سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں, سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں, تو پھر نقصان ہوگا, اور تھرڈ پارٹیز جو ہیں وہ فورسز اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں, اور ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں جو ہے اس وقت نیشنل ہارمنی کی ہمیں بات کرنی ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ہمیں بڑی اداروں کی درستگی کی اور اداروں کی ساکھ کی بلندی کے لیے ہمیں بات کرنی ہے. تو اب یہ کون کرے گا؟ یہ باہر سے امریکہ تو نہیں آگے کرے گا نا, یہ تو یورپین یونین نے تو نہیں آنا. اب ہم ایک گلوبل ورلڈ میں رہتے ہیں, ہمیں اس قاعدے کا, اس SDGs کا جس پہ ساری دنیا کام کرتی ہے, ہمیں بھی تو اس میں ممبر بننا ہے نا. ہمیں کوئی کارکردگی دکھانی ہے, دنیا میں دیکھ رہی ہے. ہمیں بھی وہ گرے لسٹ ہے, وہ فیٹف ہے, وہ G+ ہے, وہ کلائمیٹ چینج ہے, انوائرمنٹ ہے, ان ساری چیزوں کا ہمیں بھی اس کا وی آر پارٹ اینڈ پارسل آف دس انٹرنیشنل جو ہماری دنیا کا ایک فریم ورک ہے پورا, اس کے اندر رہنا پڑے گا نا. ہم علیحدہ یا اکیلے تو نہیں رہ سکتے ہیں. ہاں, ہم نے, میرا خیال ہے ہم نے ایک اپنے اوپر طاری کر لیا ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹیلسمین ہے, تو ہم بس ایک خرابی کو جتنا بھی بڑھا لیں بعد میں ایک دم. اچھا میاں صاحب, اب ہم آپ سے اجازت کے ساتھ ایک بریک لیں گے, تو اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. تو ناظرین, اب ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. جی, بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی میاں صاحب, بڑی عمدہ بات کی آپ نے کہ نیشنل ہارمنی از دا نیڈ آف دا آر. نیشنل ہارمنی کے بغیر, اور میاں صاحب ایک بڑا حسین امتزاج مجھے دو متحارب, میں متحارب کا لفظ کہنا تو نہیں چاہ رہا تھا, کہ ایسے لیڈرز میں مجھے اتفاق سے سننے کو ملا کہ ایک طرف پرائم منسٹر جو آج کل ہمارے شہباز شریف ہیں, انہوں نے چارٹر آف اکانومی کی بڑے عرصے سے بات کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف جن کو ان کا بڑا مخالف سمجھا جاتا ہے, چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی ایک بات کہی, آن ریکارڈ ہے, اس کو غالباً میڈیا نے اس طرح ہائی لائٹ نہیں کیا, حالانکہ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ بات اگر اچھی ہو تو اس کو پہنچانا چاہیے تھرو دا آل دی 4 کارنرز آف دا کنٹری. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک 10-15 سال کا ایک ایگریمنٹ کا لیا جائے, جسے اکنامک ٹرن اراؤنڈ کے لیے ایک ایگریمنٹ کا لیا جائے, جس میں تمام سٹیک ہولڈرز, پھر اسے انحراف نہ کیا جائے. یعنی کہ اگر کوئی ریالٹیز چینج ہو جاتی ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہو جاتی ہیں, ملک کے اندر کوئی تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں, اس کے مطابق کوئی چینجز اگر کر لی جائیں تو دیٹس انادر شو. لیکن اس کے بنیادی خط و خال جو براڈر آؤٹ لائن ہے, اس سے کوئی انحراف نہ کرے. تو میرا خیال ہے آئی تھنک دس از دا نیڈ آف دی آر. جناب ڈیفینیٹلی. دیکھیے, انسان اپنے تجربے سے بات کرتا ہے,
جی اور کئی دہائیوں سے یہ سینئر ہمارے لیڈرز ہیں سارے، شہباز شریف ہوں، نواز ہوں، یا چودھری پرویز لائی ہوں، یا کوئی باقی جماعتوں کے اتنا سربراہ ہوں، ایکسپوجر ہے ان کا، اور وہ انسان اپنے ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے. جی اور جو آپ نے جو بات کی کہ ایک ایگریمنٹ کر لینا چاہیے، ایگزیکٹلی یہی ہونا چاہیے. ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں میاں صاحب، بدقسمتی یہ ہے کہ اگر میں ایک سیاسی جماعت میں ہوں اور میں اقتدار میں ہوں، میں اپنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اگر اپنے حلقے میں کرا رہا ہوں، میری اسمبلی ختم ہوئی، دوسرے کی اسمبلی آ گئی، تو میرے وہ پروجیکٹس رک جائیں گے، ہاں میرے وہ پروجیکٹس کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوں گے. لائک وائز اگر ایک چیف منسٹر نے کوئی ریفارم پروگرام لے کر شروع کیا ہے، جی یا ایک پرائم منسٹر نے اپنا ریفارم پروگرام شروع کیا ہے، دوسرا پرائم منسٹر آئے گا تو وہ اس پرانے کو روک دے گا، اس بلکہ کے اوپر اسکریپ ہی کر دے گا غالباً. اس کو اسکریپ کر دے گا. اسی طریقے سے انٹرنیشنل پالیسی جو ہوتی ہے وہ جماعتوں کے چین سے تو چینج نہیں ہونی چاہیے نا. نہیں کبھی بھی نہیں. آپ کی انٹرنیشنل پالیسی جو ہوتی ہے وہ ایک سٹیبل پالیسی ہوتی ہے. آپ کے بڑی مشکل سے جو ایک تعلق کریٹ ہوتا ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، اور اگر آپ ہر 5 سال بعد سوئچ مار دیں، کبھی ادھر چلے جائیں کبھی ادھر چلے جائیں. ہم نے وار آن ٹیرر پر کتنی بڑی قربانی دی، امریکہ کے ساتھ رہے، اور افغانستان میں جو ٹیررزم ہمارے ملک میں بھی، ہم پاکستان سب سے بڑا وکٹم ہے جی جی ٹیررزم کا، جی اس وار آن ٹیرر پہ. لیکن پاکستان کو فائدہ کچھ نہیں ہوا. پاکستان نے 4 ملین ریفیوجی آج بھی رکھا ہوا ہے اپنے پاس، لیکن آج بھی افغانستان پاکستان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے. یہ پرسپشن کی بات ہے، یہ ہاں امیج کی یہ بات ہے، ویسے آپ یہ نے ہے، یہ بڑا وائڈ پرسپشن ہے. آپ نے قربانی اتنی دی لیکن آپ اس کو کیش نہیں کرا سکے نا، جی آپ جی اس کو ان کیش نہیں کر. اینی ویز جو پوائنٹ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، میں اس بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ جہاں اکانومی کی بات آئی ہے وہاں ایک اگریمنٹ کر دیں، اس اکانومی کے چارٹر کو یا اس ایجنڈے کو پارلیمنٹ سے پاس کروا لیں، قانون کی شکل دے دیں، اور اس میں چاہ کے کوئی پھر چینجز نہ آئیں، اور اپنے ٹارگٹس جو ہیں وہ 20 سال کے بعد اچیو کر لیں. اور اسی میں پاکستان کی بقا ہے، یہی پاکستان کی اسٹیبلٹی کا کہہ لیں ایک سلسلہ بن سکتا ہے. تو اگر ہم نے دوبارہ اسمبلیاں بننی ہے، الیکشن ہونے ہیں، اور ایک اسٹرانگ اپوزیشن آ جائے، اور آپ کا مارجن آف ہار اور جیت کا بڑا کم رہ جائے، ایک ہنگ پارلیمنٹ بن جائے، تو پھر معاملہ ویک ہو جائے گا، پھر معاملہ ویک ہو جائے گا، پھر سے وہی حالات ہو جائیں گے، اور آپ کی ڈیولپمنٹ اور آپ کی پروگرس جو ہے وہ رک جائے گی. یہ سیاست دانوں کو سیکھنا پڑے گا، یہ لیڈرز کو سمجھنا پڑے گا. اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک ایسے دھارے پہ کھڑا ہوا ہے، یہاں تو ہم یہاں سے ٹیک آف کریں گے انشاءاللہ، اوپر کی طرف جائیں گے. خدا نہ خواستہ اگر روڑے اٹکے تو پھر ہم یہیں ذلیل ہوتے رہیں گے اور اپنے آپ کو کوستے رہیں گے. ہمیں اس فیلنگ سے بچنا ہے، ہمیں ایک وائڈر، ایک لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری. اور دیکھیں نا، ایک سیاستدان کو، ایک لیڈر کو کہ کیا اصول ہونے چاہیے؟ 4 چیزیں ہیں. دیکھیں آپ کی سب سے پہلے آپ کے لیے ملک ہے، آپ نے اپنے ملک کے لیے قربانی دینی ہے. پھر آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہے، پھر آپ کی کانسٹیچوئنسی ہے، پھر آپ کی ذات ہے. ہمارے ہاں الٹ ہے، ہم سب سے پہلے اپنی ذات کا سوچتے ہیں، پھر اپنے حلقے کا سوچتے ہیں، پھر اپنے جماعت کا سوچتے ہیں، اور آخر میں جا کے اپنے ملک کا سوچتے ہیں. It should be totally reversed. Yes, 360 degrees. Exactly. صحیح بات. تو یہ میں آپ سے جسٹ ٹو وائنڈ اپ کرنا، یہ جو آپ نے ابھی سیگمنٹ میں بات کی ہے، ہمارا ایک ایگریمنٹ ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں کا، ایک اکنامک چارٹر آپ سائن کروا لیں سب سے. یہ سیاست اپنی اپنی، جماعتیں اپنی اپنی، لیکن جہاں اکانومی کی بات آئے گی وہاں سب اکٹھے ہو جائیں گے. بالکل صحیح ہے. تو میاں صاحب، مجھے تو آپ کی بات سے یہ نتیجہ اخذ ہو رہا ہے کہ who is to lead from the front, the political cadre یا all the major leading lights of the country, they should join hands. دیکھیں obviously جی، پاکستان میں پولیٹیکل کارڈر تو ہے ہی ہے، بٹ پولیٹیکل کارڈر نیڈس دا سپورٹ. ایکسٹرا ان کو باہر سے لائٹ چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھے. تو وائی ناٹ؟
اب تو وہ بھی بڑا ایسینشل لائٹ اب ہوگی ہے، اس کے بغیر آگے کام نہیں چل سکتا، اور اس کا فائدہ ہی ہے، اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ اگر آپ اسے ٹورڈز یور بینیفٹ استعمال کر لیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایک جوائنٹ ایفرٹ ہو جائے گا اور آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو میاں صاحب ایسے پوائنٹس آف کنورجنس ہیں کہ اس وقت ایک بہت بڑی پارٹی جو ماضی میں ڈی ریل ہو گئی یا کر دی گئی عدم اعتماد کے نتیجے میں، جس کے پاس ایک پاپولر ووٹ بینک بھی ہے، اور موجودہ جو قیادت اس وقت ہے، وہ پوائنٹس آف کنورجنس ہیں یا کوئی پوائنٹس آف کنورجنس کریٹ کرنے پڑیں گے کہ جہاں پہ یہ ڈس ایگریمنٹ جو ہیں وہ کم سے کم کر کے ان کو اکٹھے بٹھا کے کم سے کم وہ بنیادی نکات پر اکٹھا کر لیا جائے جو ملک کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے تمام سیاسی جماعتوں کو، جی، اور ساری عمر یہی سنتے رہے ہیں، اور ایکویلٹی، اور الیکشن کمیشن کو صاف شفاف ہونا چاہیے، all political parties should have all kinds of rights to contest their elections۔ جو آپ نے بات کنورجنس کی ہے، جی، اور جو ایک بہت بڑی پارٹی جو اقتدار میں تھی، I shall take the name PTI۔ جی، PTI جو ہے، PTI is under trouble these days، under duress ہے، under duress ہے، جی، اور انڈر ہاٹ واٹرز ہے۔ جی، یہ صحیح لفظ بولا آپ نے، ٹھیک ہے سر۔ اور دیکھیے، پی ٹی آئی کا ووٹ موجود ہے، اور پی ٹی آئی ایک ایسٹ ہے، اور ان پالیسی میکرز کے لیے، ان اداروں کے لیے ایک بہت بڑا ایک ایسٹ ہے جس کو آپ اپنی ایڈوانٹیج کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ اس ووٹ کو آپ چینلائز کر کے اور اس سیاسی جماعت کو آپ موقع دیں کہ وہ لڑے، وہ الیکشن لڑے، اور ایک ہم آہنگی سے ایک الیکشن لڑے اور نیشنل ایجنڈا پہ کام کرے، اور ڈیموکریسی کا پہیہ جو ہے وہ آگے چلے، بیکاز دنیا کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ پولیٹیکل آپ کا سیٹ اپ ہونا چاہیے ملکوں میں، نہ کہ کوئی اور آپ کا ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی اور سیٹ اپ ہو۔ صحیح بات۔ تو ان قوتوں کا یا ان فورسز کے لیے سٹیبل پارلیمنٹ ہونا ضروری ہے، اور اس میں مارشل لاز کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے، اور تو لہٰذا سٹیبل اکانومی کے لیے سٹیبل پارلیمنٹ، اور ہر جماعت کو اپنا اپنا موقع دلوانا دینا۔ اگر آپ موقع نہیں دیں گے کسی پاپولر جماعت کو تو وہ بولے گی آپ کے خلاف، وہ اپوزیشن کا رول ادا کرے گی اور ٹکاکے کرے گی اور آپ کو چلنے نہیں دے گی۔ ہاں، اگر آپ ایک نارمل پروسیس چلنے دیں، ایک اچھی اپوزیشن آ جاتی ہے، ایک اچھی اقتدار والے لوگ آ جاتے ہیں، آپ اپنا اپوزیشن میں رہ کے اپنا رول ادا کریں، تو پوائنٹ آف کنورجنس جو ہے وہ آ جائے گا، اور اس کے بغیر بلکہ ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے، بروئے کار لانا ہے آپ نے۔ اٹس اونلی دا میٹر آف آئس بریکنگ ہو جائے گی۔ جی، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو ہے، اگر آپ ایک کسی بھی اسٹرانگ پارٹی کو آپ اجازت نہیں دیں گے یا بین لگا دیں گے تو آپ کا الیکشن جو ہے وہ کنٹروورشل ہو جائے گا، داغدار ہو جائے گا، بلیمشڈ ہو جائے گا۔ اس کی ایکسیپٹیبلٹی، اس کی انٹرنیشنل ایکسیپٹیبلٹی کوئی بھی نہیں مانے گا، اور وہ داغدار ہو جائے گا۔ صحیح بات۔ اور کچھ چیزیں آپ کو ایکسیپٹیبلٹی کے لیے وہ کرنی پڑے گی، وہ مجبوراً کرنی پڑتی ہیں، اور ایک فیس ویلیو کے لیے جو ہے وہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، اور یہ بہت مشکل ہوگا کسی بھی سیاسی پولیٹیکل جماعت کو چانس نہ دینا، یہ بہت بڑی زیادتی بھی ہوگی اور یہ مشکل بھی ہوگا۔ اور یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ بین کر دیں، یا اس کو کسی وجہ سے آپ کسی شخص کو تو بین کر سکتے ہیں، لیکن کسی سیاسی جماعت کو تو نہیں بین آپ کر سکتے نا۔ آپ کو میاں صاحب یاد ہوگا نیشنل عوامی پارٹی کو کیا اس کے ساتھ ہوتا رہا ماضی میں، پھر وہ اے این پی بن گئی۔ تو اس لیے میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ بھائی پارٹیز مرتی نہیں ہیں، نہ ماری جا سکتی ہیں، کسی نہ کسی فارم میں کہیں نہ کسی پاکٹ پہ وہ ایگزسٹ کرتی رہیں گی اور تھرائیو کرتی رہیں گی۔
with their own respective following. I agree with you sir, آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. تو یہ اس لیے اس میں جب بھی کوئی آئرن ہینڈ ٹیکٹکس یا کوئی آرٹیفیشل جو کوئی ایسے ٹیکٹکس استعمال کیے جائیں گے ٹو سپریس اے فل فلیج پارٹی، آئی تھنک میرا خیال وہ پریکٹیکیبل بھی نہیں ہے اور میرا خیال ہے کنڈیوسو ٹو پبلک ہارمنی نہیں ہے یہ. ہاں اس کی اب گنجائش بھی نہیں ہے میاں صاحب، اس کی اب اس کی نا کوئی فیشن بھی نہیں ہے اور گنجائش بھی نہیں ہے اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی بھی نہیں ہے. اب صحیح بات ہے. پہلے میں بھی آج سے 20-30 سال پہلے اس کی لیکن اب اویئرنیس بہت آ گئی ہے، بہت آ گئی. اور اب شرح خواندگی بھی بڑھتا جا رہا ہے، اویئرنیس بھی آ گئی ہے، انفارمیشن بھی بہت زیادہ ہے. سوشل میڈیا نے تو ساری روایات کو بدل کے رکھ دیا ہے. آئی تھنک اس کو بھی دھیان اب رکھنا پڑے گا دھیان. تو اس لیے یہ سب جو آگاہی ہے، جو پبلک اویئرنیس ہے، وہ بھی تو ایک بہت بڑا کاؤنٹر پوائز ہے نا اگینسٹ یہ جو آپ کچھ کہتے ہیں ہائی ہینڈیڈنیس ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. یہ بھی تو ایک بہت بڑا کاؤنٹر پوائز ہے. Isn't it so? I totally agree with you. دیکھیں نا تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ بلیسنگ ہے. میڈیا ایک بیلنس رکھتا ہے سوسائٹی میں. میڈیا از دی اونلی پلیٹ فارم which highlights the goodness or the negative points of anybody or everybody. تو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے نا، اویئرنیس آ جاتی ہے. اور ایک معاشرے میں، ایک سیاسی نظام میں یا ایک کسی بھی ملکی نظام میں جوڈیشری جو ہے وہ مظلوم کو جو ہے وہ اس کا حق دلواتی ہے، تحفظ دیتی ہے. اور میڈیا جو ہے وہ اس تحفظ کو دلوانے کے لیے اس کو ہائی لائٹ کرتی ہے میڈیا جو. تو یہ ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتے ہیں اور ایک بہت ہی اہم پلیٹ فارم ہے. چاہے اپنا صحافت ہو، چاہے عدلیہ ہو، چاہے اپنا پارلیمنٹ ہو، یہ سارے اپنے اپنے ڈومینز میں رہ کے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. صحیح بات. اور ایک ذرا سا گر جائے ایک ادارہ تو وہ بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. تو تمام اداروں کی سیکٹرز کی عزت اور ان کا احترام ضروری ہے. صحیح بات. اور ان کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے. Why do we respect the judiciary? Contempt of court کیوں لگتے ہیں؟ اس لیے کہ جوڈیشری کو عزت دینی ہے ہم نے لازمی. اگر انصاف دینے والے اداروں کو ہم احترام کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، قانون ہے کہ احترام کرنا ہے، تو ان اداروں کی پھر اہمیت تو ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے سب معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا، دیہاتوں میں، گاؤں میں، قصبوں میں پنچایتیں بیٹھتی تھی. جو سرپنچ ہوتا تھا اور جو پنچ ہوتے تھے وہ تو موسٹ کریڈیبل پرسنز آف دی لوکیلٹی ہوتے تھے. بے شک ان پہ پوری لوکیلٹی، پوری کمیونٹی ایک اعتماد کرتی تھی اور ان کا حکم ٹالنے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. حالانکہ پنشمنٹ کا شاید اتنا بڑا جدید نظام تو نہیں تھا اس وقت آرگنائز، جس طرح اب آپ کے پاس CRPC ہے، PPC ہے اینڈ سو مینی ادر ایکٹس آف پارلیمنٹ ہیں. بنیادی طور پہ تو جو سرپنچ ہوتا ہے اس کو تو اسی لیے اعتماد حاصل ہوتا ہے لوگوں کا اور اس کے فیصلے مانے جاتے ہیں. دیکھیے میں اپنا میاں صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں. اپنا سرپنچ اور یہ جو پنچایتیں ہوتی تھی، آج بھی ہم آربیٹریشن کرواتے ہیں اپنے علاقوں میں بیٹھ کے، اور ہماری آربیٹریشن کا یا پریا کا جو فیصلہ ہے وہ پابندی ہوتی ہے، اس کو ہم امپلیمنٹ بھی کرواتے ہیں. امپلیمنٹ ہوتا ہے. اور پاکستان میں اور ہماری اس ریجن میں، خطے میں روایتی طور پہ ٹرائبل لاز، ٹرائبل جرگے اور یہ سارے تو چلتے ہیں. ابھی یہ KPK میں آج بھی جو ہے ان کا ایک کوڈ ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں. یہ چیزیں چلتی ہیں اور ان کو احترام دیا جاتا ہے. اب CRPC، PPC اور سارا یہ اپنا جوڈیشل سیٹ اپ ہے تو آپ کو عزت تو دینی پڑے گی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ خدا کا واسطہ ہے تمام اداروں کو عزت دو، اور جتنی آپ عزت دو گے آپ کی بھی اتنی عزت ہوگی. یہ ادارے ہمارے پروٹیکشن کے لیے ہیں سر. بالکل یہ عدلیہ ہماری ہے. اگر مجھے کوئی رائٹ نہیں ملے گا تو میں عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. تو مجھے تو اس عدلیہ کی عزت کرنی ہے نا جو مجھے انصاف دے گا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. مجھے تو پاک افواج کی عزت کرنی ہے جو میرے ملک کی حفاظت کرتی ہے، جو مجھے دشمن سے بچا رہی ہے، جو میرے ملک کو دشمن کے لیے اپنی جانیں دیتی ہے.
مجھے تو عزت کرنی ہے اس فوج کی جہاں پر وہ فوجی شہید ہوتا ہے، جس ماں کا وہ لختے جگر ہوتا ہے، اس کی قربانی ماں کی، اس ماں کو عزت دینی ہے، بالکل دینی ہے، جس کا بچہ شہید ہوتا ہے. تو مجھے تو اپنے ان اداروں کو ٹوٹتے یا بکھرتے ہوئے دیکھ کے میں تو نہیں خوش، میں تو خوف زدہ ہوں گا. میں پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. میں بعض اوقات اخبار کی ڈیوٹی سے بعض اوقات رات لیٹ بھی ہو جاتا تھا، تو پولیس پکٹس لگی ہوتی تھی جگہ جگہ، تو میں نے کھڑے ہو کے میں کہنا وہ جو سپاہی یا کوئی آفیسر ہوتا تھا، میں کہا ذرا بات تو سنیں، تو میں نے اس کو پیٹ آن دا بیک دینی، تھوڑا سا نا ذرا حوصلہ دینا. میں نے کہا یار، انہوں نے کہا جناب آپ ہمیں لوگ نفرت کرتے ہیں، آپ ہمیں شاباش دیتے ہیں. میں کہ میں شاباش اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے جا کے سو جانا ہے، میں نے جا کے سو جانا ہے، آپ نے جا کے میرا تحفظ کرنا ہے. تو میرا خیال ہے میاں صاحب ہمارے ملک میں خوبصورتیاں بہت ہیں، ہمارا معاشرہ بڑا خوبصورت ہے، ہم نے اس کو گدلا زیادہ دیا ہے. میرا خیال ہے ہم نے کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ نیشنل لیول پہ میس اسکیل پہ زیادہ ہی ہم خوفزدہ ہو گئے ہیں ایک دوسرے سے. آپ نے شروع میں ہارمنی کا جو لفظ بولا نا، آئی تھنک وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میاں صاحب میں آپ کو بتاؤں، ہمارا یہ بڑا مہذب معاشرہ ہے، بہت ہماری مہذب. میجورٹی آف دا نیشن، دا پیپل آف دس کنٹری شریف لوگ ہیں، لا ابائڈنگ سٹیزن، سیولائزڈ، ٹالرنٹ. چند لوگ ہیں جو نوسر باز ہیں، جنہوں نے سارے سسٹم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور یرغمال بنا لیا ہے، جنہوں نے اداروں کو خراب کیا ہے. 377 ایم پی اے صوبائی اسمبلی کا ہوتا ہے اپروکسیمیٹلی. چند لوگ کرپشن کرتے ہیں لیکن سارا سسٹم جو ہے وہ لوگ اسے نفرت کرتے ہیں. لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں جی پارلیمنٹ گندی ہے. ان پارلیمنٹیرینز کا کیا قصور ہے جو بیچارے ایماندار ہوتے ہیں، جو اپنے گھر سے خرچہ کر کے الیکشن لڑ کے لوگوں کی خدمت کے لیے آتے ہیں. وہ میرے خیال اکثریت میں ہوتے ہیں، ویسے وہ بیچارے اکثریت میں آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. تو چند ہوتے ہیں جو بڑے مشہور ہوتے ہیں اور جو لوٹ مار کرتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. تو ایز اے ہول اگر آپ انسٹیٹیوشن کو تباہ کر دیں گے، تو میں بات کر رہا تھا وہ جو شریف آدمی ہے نا وہ پیچھے ہٹ گیا اب. ہاں. اور وہ جو نوسر باز ہے اس کے پاس پیسے بھی ہیں، اس کے پاس گاڑی بھی ہے، گلیمر ہے، بڑا گلیمر ہے. وہ تو لوگ کہتے ہیں یار میں اس کو فالو کروں. ہاں جی. تو وہ بس یہ سمجھنے کی بات ہے. پاکستان ایک مہذب معاشرہ ہے آج بھی. پاکستان میں ایک شرم و حیا والا معاشرہ ہے ہمارا. ہمیں اس معاشرے کو we are proud of it. We are proud of it. I love my country. مجھے تو آپ نے تو اپنا ثابت کیا، اپنا اتنی بڑی وہاں پوزیشن چھوڑ کے پاکستان آئے خدمت کرنے کے لیے. اور ہم تو اپنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں خوشحالی ہو، پاکستان میں ہر قسم کی بہتری ہو. ٹھیک ہے لوگ جاتے ہیں باہر، برین ڈرین کی ہم بڑی بات کرتے ہیں. یہ صاحب اس کا کوئی بتائیں، برین ڈرین کو ہاؤ ٹو سٹاپ اٹ ناؤ. وہ دیکھیں یہ بہت، کیونکہ آپ تو ایجوکیشن کو بھی بہت لیڈ کرتے رہے ہیں، منسٹر رہے ہیں، وائس چانسلر ہیں ایک بہت بڑی یونیورسٹی کے. ہاؤ ٹو سٹاپ اٹ؟ یہ برین ڈرین پہ لوگ بڑے ڈپریسڈ ہیں ویسے. جی وہ دیکھ رہے ہیں برین ڈرین کی بھی جو ہے اس میں بھی 2 اسکول آف تھاٹس ہیں اس کے. اچھا جی. ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ وہ پاکستانی انجینئر ڈاکٹرز جو ہیں، برینز جو ہیں، وہ پاکستان میں رہ کے خدمت کریں پاکستان کی. باہر چلے جاتے ہیں تو پاکستان کی کون خدمت کرے گا. ایک تو یہ اسکول آف تھاٹ ہے. دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ چلو یار اگر یہ برین جو ہے یہ ڈاکٹر بن کے انجینئر بن کے ان کو 50,000 کی نوکری ملنی ہے، یا اول تو نوکری ملنی نہیں ہے پاکستان میں، اور بزنس یہ کر نہیں سکتے ہیں، تو اگر اس کو باہر مل رہی ہے $4,000 کی تو چلو 2,000 تو واپس بھیجے گا. فارن ایکسچینج تو لائے گا نا ملک میں تھوڑا بہت. تو بس جانے دیں، پھر جو جاتا جائے، جا کے کمائے، اپنی لائف کو بہتر کرے، گاڑیاں لے، بنگلے لے، واپس آ جائے نہ آئے، چلو اپنے جگہ ہو جائے. تو یہ 2 اسکول آف تھاٹس ہیں، اور ساری دنیا بھاگتی ہے بڑے ملکوں کی طرف. وہاں جا کے جابز ہیں، بہتر بزنس اپرچونٹیز ہیں، وہاں پہ انصاف ہے، وہاں پہ ویلیو ہے لائف کی، وہاں پہ انسانیت کی ویلیو ہے، وہاں پہ کلائمیٹ ٹھیک ہے، وہاں پہ سول لبرٹی ہے، وہاں پہ سول رائٹس ہیں، وہاں پہ میڈیکل ہے، ایجوکیشن ہے، وہاں پہ ہیلتھ ہے.
تو لوگ اسی لیے جاتے ہیں وہاں پہ. اینڈ ابو آل میاں صاحب لا آف ٹاٹس وہاں اتنا, لا آف ٹاٹس ہے. میں کہتا ہوں کمال ہے کہ کوئی کسی کی طرف تاک جھانک نہیں کر سکتا. کیا بات ہے سر. کسی کے گھر کا راستہ نہیں روک سکتا. رائٹ آف وے جو ہے, چادر اور چار دیواری کی حفاظت جو ہے میں نے وہاں دیکھی, جو یہاں پہ ہوئی ہے پمالی, وہ بھی آپ نے دیکھی ہے. اچھا میاں صاحب باتیں آپ سے میں نے بہت کرنی تھی, لیکن ہدایت کار نے اب روک دیا مجھے, ٹائم ختم ہو گیا. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ, آج آپ نے بڑا اسپیئر کیا ٹائم ہمارے لیے. سو کائنڈ آف یو میاں صاحب. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. تو پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. ناظرین آپ نے بڑی اچھی بات چیت سنی. میاں صاحب کا بڑا تجربہ رہا ہے, باہر کے ملک میں بڑی خدمات سر انجام دینے کے بعد وہ سارا کچھ چھوڑ کے اپنے وطن کی محبت میں پاکستان آئے. یہاں ایجوکیشن منسٹر رہے, بڑا کام کیا, مسنگ فیسلٹیز آئیڈینٹیفائی کی. آپ یقین کریں کئی ایسے اسکول کے پنجاب میں دے ور اباؤٹ 60,000 سے زائد, جہاں پہ ٹوائلٹس نہیں, کچھ اسکولوں میں ٹوائلٹس نہیں تھے, کچھ میں کوئی فیسلٹیز نہیں تھی. اس کے آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ریزالو کیا, وہ بڑا کام کیا. ایک جو بات جس پہ میں کلوزنگ کروں گا وہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ اب یو لیٹ اس فارگیٹ دی پاسٹ, ہم چھوڑ دیں یہ جھگڑے اور ایک نیشنل ہارمنی پیدا کریں. ملک تب سٹیبل ہوگا, دنیا میں بھی اچھا امپریشن جائے گا اور معیشت بھی امپروو کرے گی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.